Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 27. First of all, we will go through the previous lecture and we will see what we have done until now, and then we will continue from there. So if you remember, in the last lecture we did the closing of CLIPS language, which is expert system language, where we did all the basics, how to make simple programs, what is rules, how we can make rules, what is fact, why do we need facts, and then what is knowledge base. We understand all this, and then we learn the basics of making a simple program. So with the assignments, when you practice on it, and you can have different applications, and you can make different expert system through the CLIPS language. And you can also integrate different languages with CLIPS. So if you want to integrate .NET framework, C#, or any other language with CLIPS, you can do it, and then you can run CLIPS coding inside the environment. So there are plugins available, and then you can do all this. You just need to go for the reference manual, and you will have idea how to do it. So there are a lot of things that we have not covered in CLIPS language, but it was just the introduction for you and the basics for you, so that you can have a grip on it. You can just start, and a bit of flavor of all the small things that where you can begin. So it was just a few steps, and now you can continue further on, and you can do all the extra things that are needed. For example, you need different kind of loops, you need different kind of classes, and you want to introduce some structures and different things that you want to have it in your coding, in your program. So you can do it, and all these things are available already. So now today we will continue, and we will start another topic, which is called machine learning. Then we will learn different differences, the definitions, and then also we will learn what is machine learning and data mining, because many people, they mix it, they confuse it. So we will learn the basic difference, and then we will also learn the basic algorithm types, how many categories there are, and then within each category there are different algorithms. So we will learn a little bit about it, and then inshallah in next lecture we will learn one of the algorithm from one of the type, and we will learn basically 2 or 3 different algorithms from some types of it, like there are supervised learning and unsupervised learning, and then we will continue for further more topics related to artificial intelligence. So now we will learn and understand the basic definitions of machine learning. A branch of artificial intelligence concerns the construction and study of systems that can learn from data. So if we want to make a basic definition, so this is a kind of definition from basic understanding, and to know what machine learning is, that if we can make, or we can study how to make artificial intelligence or a system which is intelligent from learning from data, because we will see in next slides that we have a lot of data, and we can use this kind of data. A machine learning system could be trained on email messages to learn to distinguish between spam and non-spam messages. So we can make the machine learn what kind of messages can be spam, and what kind of messages are which are not going to be spam. So if we teach this
to the machine, then the machine can distinguish and every time can have this filter on if somebody wants to make it on, or if the system is capable of doing it, then in that situation the spam emails will be filtered and will not be going to bother the user. After learning, it can then be used to classify new email messages into spam and non-spam folders. So if we make the machine learn, then after learning, the machine can distinguish between two different types, which is spam and non-spam email. مشین لرننگ کا مطلب ہمارے پاس سمپلی یہی ہے کہ اگر تو ہم ڈیٹا سے سیکھتے ہیں، ڈیٹا کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس ڈیٹا سے سیکھنے کے بعد ہم کوئی ایسا کام کر سکیں کہ ہم ان میں کوئی ڈسٹنگوش کر سکیں، کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکیں نئے ڈیٹا میں سے، یا جو سیم وہی ڈیٹا ہے اس کے ہم دو پورشن بنا لیں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم کون سے ٹائپ کو یوز کر رہے ہیں، کون سے الگوریتم کو یوز کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم ڈیٹا کو مینیپولیٹ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ڈیٹا سے ہم لرننگ کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، اس ڈیٹا کے لرننگ کے بعد اگر ہم کوئی کلاسز کوئی سمپل ڈسٹنگوش کر سکیں ڈیٹا کو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے سیکھ لیا ڈیٹا سے اور پھر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. جو یہاں اگزامپل ہے وہ سمپل سی ہے کہ اگر ہمارے پاس نارملی اسپیم میسیجز آتے ہیں، جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں، جو بادرنگ میسیجز ہوتے ہیں ای میل کے تھرو، تو وہ کافی ڈسٹربنگ ہوتے ہیں، ٹائم ویسٹنگ ہوتے ہیں، بار بار ان کو ڈیلیٹ کرنا اور کافی پرابلمیٹک ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم اگر مشین کو اگر ہم ایک فلٹر بنا لیں، ایکسپرٹ سسٹم بنا لیں جو یہ کرے کہ وہ ای میل کو، جو بھی ای میل آئے اس کو ہم بتائیں کہ یہ ای میل اگر اس ٹائپ کی ہو، اس میں اس طرح کا ڈیٹا ہو تو یہ اسپیم ہے، اور اگر تو اس میں یہ اسپیسیفک ڈیٹا نہ ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ اسپیم نہیں ہے. تو آپ ان کو لرن کر لیں. جب وہ لرن کر لیں اس کے بعد اگر وہ ڈسٹنگوش کر سکے دونوں کلاسز میں سے، اسپیم اور نان اسپیم میں سے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مشین لرننگ کی ایک ٹائپ ہے. مشین لرننگ ڈیلز ود ریپرزنٹیشن اینڈ جرنلائزیشن. اب مشین لرننگ ہمارے پاس اس کے دو مقاصد ہیں، ایک ہے اس کی ریپرزنٹیشن اور ایک ہے جرنلائزیشن. کس طرح؟ Representation of a data instance and functions evaluated on these instances are part of all machine learning system. اب ہم ریپرزنٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم کوئی انسٹنٹ کوئی ایک اسپیسیفک ڈیٹا کو کیسے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے. اگر وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو اس ڈیٹا کا کوئی فائدہ نہیں. اس وجہ سے اس کی ریپرزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور مشین لرننگ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی ریپرزنٹیشن کر سکے. فار ایگزامپل میرے پاس 5 ڈائمینشن یا 6 ڈائمینشن ڈیٹا ہے، اس کو میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ڈائمینشنز ان کی زیادہ ہے. میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیسے میں ان کو ویژولائز کروں یا اس کو انالائز کروں. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر میں اس کو 3D میں لے آؤں، 3 ڈائمینشنل میں لے آؤں یا 2 ڈائمینشنل میں لے آؤں، تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی ریپرزنٹیشن اب اس قسم سے اس طریقے سے ہو جائے گی. تو ہم کریں گے کیا کہ ہم مشین لرننگ میں ریپرزنٹیشن بہت اہم ہے ڈیٹا کی، ڈیٹا کو کیسے ریپرزینٹ کیا جائے یا اس کو لرن کرنے کے بعد اس کو ریپرزینٹ کیسے کیا جائے. پھر ہے اس کے بعد جرنلائزیشن. جرنلائزیشن از دا پراپرٹی دیٹ سسٹم ول پرفارم ویل آن unseen data instances. The condition under which this can be guaranteed are a key object of study in subfield of computational learning theory. تو ہمارے پاس ایک اور تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں کمپیوٹیشنل لرننگ تھیوری، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے
اور اس ڈیٹا کے اوپر ہمارا مشین بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ان سین ڈیٹا کو لاتے ہیں جو پہلے سے مشین کے مشین نے اس پہ کوئی لرننگ نہ کی ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ کی ہو، وہ کوئی نیا ڈیٹا ہو، تو اس نیا ڈیٹا کے اوپر اگر تو وہ صحیح کام کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جرنلائز ہو گیا، یہ جرنلی ہر ایک قسم کے ڈیٹا کے اوپر کام کر سکتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کر سکتا ہے۔ تو مشین لرننگ میں کیا ہے، ہم اسپیسیفک نہیں رہتے ہیں، ہم جرنلائز کر لیتے ہیں۔ ہم اگر فار انسٹنٹ اگر وہ اسپیسیفک ڈیٹا کے اوپر اس کی لرننگ ہے تو وہ ڈیٹا جو ہے، جو نیا انسٹنس آئے گا وہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ فار ایگزامپل ہم فیس ڈیٹیکشن کر رہے ہیں، اس میں ہیومن فیسز ہیں، جینڈر بھی ہیں، ڈفرینٹ جینڈرز ہیں، ایج کے لحاظ سے بھی ہیں، لیکن سارے کیا ہیں، امیجز ہیں فیس کے۔ تو اس پہ لرننگ ہو گئی۔ اب مشین کیا کر سکتا ہے کہ ڈفرینٹ فیس ریکگنیشن کر سکتا ہے، اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے فیچرز ہیں جو کمپیئر کر سکتے ہیں آپس میں۔ وہ ڈفرینٹ کلاسز بنا سکتا ہے جینڈر کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے، تو اور بہت سارے ہو سکتے ہیں، کلر کے لحاظ سے، نیشنلٹی کے لحاظ سے، کیونکہ ریجن کے لحاظ سے ہمارے ہر ریجن میں ڈفرینٹ قسم کے فیسز ہوتے ہیں، ان کے کچھ خاص فیچرز ہوتے ہیں، ان کی بیسس پہ کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم ایک اسپیسیفک پول ہے جس سے وہ لرننگ کر رہا ہے، فار ایگزامپل 1000 امیجز ہیں، اس میں سے اس نے لرننگ کر لی۔ اب اگر اس کو ایک نیا امیج دیا جائے تو وہ امیج بھی فیس کا ہی ہونا چاہیے، نہ کہ وہ فل باڈی ہو امیج کی، یا کوئی لینڈسکیپ ہو، یا کوئی اور اس طرح کی امیج ہو جو اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جرنلائزیشن ہے تو یہ پھر کام نہیں کرے گا، کیونکہ جرنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان سین ڈیٹا لیکن اسپیسیفک ٹو دا فیلڈ، اسپیسیفک ٹو دیٹ پرابلم، جو انوائرمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، نہ کہ اس سین سے ہی بالکل آؤٹ ہو۔ تو جرنلائزیشن کر سکے مشین اور ریپرزنٹیشن کر سکے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مشین لرننگ کے بیسک کیپیبلٹیز ہیں۔ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ مشین لرننگ اور ڈیٹا مائننگ میں ڈفرینس کیا ہے۔ These two terms are commonly confused as they often employ the same methods and overlap significantly. ہم موسٹلی جو ہمارے مشین لرننگ کے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو کام کرنے والے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ موسٹلی کنفیوز کر دیتے ہیں ڈیٹا مائننگ اور مشین لرننگ کو، کیونکہ اس میں کچھ میتھڈز ہیں جو اوورلیپ کرتے ہیں، وہ دونوں میں ہیں، مشین لرننگ میں بھی ہیں، ڈیٹا مائننگ میں بھی۔ اب اگر وہ الگوریتمز ہیں کچھ، یا کچھ اسپیسیفک ٹیکنیکس ہیں جو اپلائی کرتے ہیں ڈیٹا کو ویژولائز کرنے کے لیے، یا جس طرح مختلف قسم کے لرننگ کے ہیں، مینی فولڈ لرننگ ہے، پھر یا ہم ڈیٹا کو ڈائمینشنز اس کی کم کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں اس کی ڈائمینشنز کو تاکہ وہ کسی ایک فارم میں آ جائے، تو اس کے مختلف جو اپروچز ہیں دونوں فیلڈز میں یوز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک پی سی ہے، پرنسپل کمپوننٹ انالیسس، تو وہ مشین لرننگ میں بھی یوز ہوتا ہے اور ڈیٹا مائننگ میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس اگر دونوں میں یوز ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ایکچولی اس طرح نہیں ہے۔ مشین لرننگ فوکس آن prediction based on knowledge on known properties learned from the training data۔ اب مشین لرننگ کیا کرتا ہے، وہ پریڈکشنز کرتا ہے، وہ فوکس کرتا ہے کہ اس ڈیٹا کے لرننگ کے بعد وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ آگے کوئی نئے فیچرز بتاتا ہے، پریڈکشنز کر سکتا ہے، لیکن وہ کون سے بیسس پہ کرے گا، جو پراپرٹیز آلریڈی
اس ڈیٹا کے اندر ہیں تو اس ڈیٹا سے لرننگ کرے گا, وہ جو فیچرز ہیں اس کے وہ ایکسٹریکٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ لرننگ کرے گا اور پھر وہ کوئی پریڈکشنز کر سکے گا, وہ کوئی نئی طرف جائے گا, نیا کوئی ایسا کام کرے گا جو کہ اس ڈیٹا کے اندر نہ ہو, اس سے آگے جائے گا. وہ ڈیٹا مائننگ میں کیا ہے, وچ از دا انالیسس اسٹیپ آف نالج ڈسکوری ان ڈیٹا بیس, focuses on the discovery of previously unknown properties on the data. بیسک ڈفرینس یہاں پر کیا ہے کہ وہ نالج گین کرتا ہے ڈیٹا سے. اب آپ کو اگر یاد ہے, ہم نے ایک لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد انفارمیشن ہوتی ہے, پھر نالج ہوتا ہے, پھر وزڈم ہوتی ہے. تو وہ اس کیٹیگری میں ہم دیکھیں تو وہ ڈیٹا سے نالج گین کرنے کے لیے ڈیٹا مائننگ اپلائی ہوتی ہے. اب وہ پراپرٹیز جو ان نون ہوتی ہیں ڈیٹا کے اندر, پتہ نہیں ہوتا کہ اس ڈیٹا میں کون کون سی پراپرٹیز ہیں. اب اگر وہ پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کی جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈیٹا مائننگ ہے. ڈیٹا کے اندر ہم ڈسکوری کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا کو ہی ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر مختلف پراپرٹیز کو ڈسکور کرتے ہیں. اور جبکہ مشین لرننگ میں ہم ڈیٹا سے لرننگ کرتے ہیں, نہ کہ ڈیٹا کے اندر ہم کوئی ڈسکوریز کریں. ہمارے پاس ڈیٹا کے اندر آلریڈی جو پراپرٹیز نون ہیں ہم اس سے سیکھتے ہیں, مشین سیکھتی ہے اور پھر وہ والے لرننگ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں جو ان نون ڈیٹا ہے اس کے اوپر. تو یہاں پر بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ ایک میں لرننگ ہو رہی ہے نون پراپرٹیز کے اوپر اور دوسرے میں لرننگ ہو رہی ہے ان نون پراپرٹیز کے لیے. وہ ڈیٹا کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں, وہ چیک ہو رہے ہیں, ڈسکور ہو رہے ہیں کہ کیا کون سے پراپرٹیز ہیں اس کے اندر, اس سے نالج گین کی جا رہی ہے. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے مشین لرننگ اور ڈیٹا مائننگ میں. اب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ بات ہو رہی ہے ڈیٹا کی اور ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن کی اور اس طرح کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہر طرف پڑا ہوا ہے. دا ورلڈ از ڈریون بائی ڈیٹا. جرمنیز کلائمیٹ ریسرچ سینٹر جنریٹس 10 پیٹابائٹس پر ایئر. اب جو ہمارے پاس یہ ہے کلائمیٹ کی انفارمیشن جو آ رہی ہوتی ہے نارملی سیٹلائٹ سے, تو وہ ہے جو جرمنی کے کلائمیٹ ریسرچ سینٹر ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ اویلیبل ہوتے ہیں ریسرچرز کے لیے کہ وہ اس کو انالائز کریں, اس سے لرننگ کریں. وہ ہے 10 پیٹابائٹس. آپ کو 10 پیٹابائٹس اگر پتہ ہو تو وہ ایکچولی 1000 پاور 5 ہوتا ہے. نارملی ہم 1 کلو جو ہے 1000 ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد میگا جو ہے اور اس کی پاور 2 ہو جاتی ہے, اور پھر گیگا ہے تو اس کی پاور 3 ہو جاتی ہے, اور پھر ٹیرا ہے تو اس کی پاور 1000 کی پاور 4 ہو جائے گی, اور پھر جو پیٹا ہے اس کی 1000 کی پاور 5 ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس 10 پیٹا بائٹس پر ایئرس. تو آپ کیلکولیٹ کریں کتنا زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے. پھر سیم اسی طرح گوگل پروسیس 24 پیٹا بائٹس پر ڈے. اب گوگل کو آپ دیکھیں تو وہ 24 پیٹا بائٹس پر ڈے کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, پروسیس کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کے کیوریز ہوتے ہیں, گوگل ارتھ کے لحاظ سے ہوتے ہیں, گوگل میں سمپل سرچ کے لحاظ سے ہوتے ہیں, بہت سارے جو گوگل کے ہیں وہ سارے یوز ہو رہے تھے, اور وہ پروسیسنگ جو ہے 24 پیٹا بائٹس پر ڈے کے لحاظ سے, تو مطلب یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہے. The Large Hadron Collider produces 60 gigabytes per minute. اب یہ اس سے زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے پر منٹ کے لحاظ سے. 60 گیگا بائٹس پر منٹ, مطلب یہ ہوا کہ اراؤنڈ 12 DVDs ہر ایک منٹ کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہے. یہ آپ کو پتہ ہوگا جو انڈر گراؤنڈ بہت بڑی ریسرچ سینٹر بنا ہوا ہے جرمنی اور سوئٹزرلینڈ اور یہ جو ہے فرانس, ان کے درمیان
انڈر گراؤنڈ ہے اور وہاں سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیر آر اوور 50 ملین کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز اے ڈے ان US alone. اب اگر صرف US میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کے تھرو تو وہ ہو رہے ہیں 50 ملین کے لحاظ سے اتنے نمبر سے, تو وہ کون سی جگہ پر ہو رہے ہیں, لوگ کیا ڈیٹا کیا چیزیں بائی کر رہے ہیں, کہاں پر پے کر رہے ہیں, کون سے سٹورز میں زیادہ جا رہے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن ہے کس سٹی میں کس ٹائم پہ زیادہ کریڈٹ کارڈ یوز ہوئے, میل کے ساتھ جو کریڈٹ کارڈ رجسٹرڈ ہے وہ زیادہ یوز ہو رہے ہیں یا جو فیمیل کے ساتھ ہو رہے ہیں جنہوں نے رجسٹر کرایا اپنے کریڈٹ کارڈ وہ زیادہ یوز کر رہے ہیں. سیم اس طرح بہت ساری کیوریز ہو سکتی ہیں اور ان سب کو پروسیس کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس. اس طرح کے بہت سارے اور ایگزامپلز ہیں جو ہمارے پاس اسکائی سے ڈیٹا آ رہا ہے, جو گلیکسی سے ڈیٹا آ رہا ہے, مسلسل وہ کوئی سگنلز آ رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ریڈیو سگنلز, ان کو انالائز کیا جا رہا ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے اس طرح کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیپ ٹاپ کو آپ کے سسٹم کو یوز کرے کیونکہ ڈیٹا اتنا زیادہ ہے, وہ اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز چاہیے, تو وہ کسی نہ کسی کے مشین کو یوز کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ڈیٹا ہر طرف ہے اور یہ فیوچر میں اور بھی بڑھتا جائے گا. آپ اگر دیکھیں پہلے ہمارے پاس سمپل فلاپی ڈسک ہوتی تھی جس میں 1 MB یا کچھ 1 MB سے کچھ زیادہ ڈیٹا ہم رکھ سکتے تھے. تو وہ ہمارے لیے بہت یونیک چیز ہوتی تھی کہ ایک فلاپی ڈسک کے اندر ہم ڈیٹا رکھ سکتے ہیں اور وہ پورٹیبل ہے, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. پھر ہوتے ہوتے CDs آ گئیں, پھر CDs کے بعد DVDs آ گئیں اور پھر DVDs کے بعد ساتھ ساتھ USB آ گئی جو پورٹیبل ہارڈ ڈرائیو ہے. تو وہ ساتھ ساتھ بڑھتے گئے. پہلے 8 بائٹ کی آ گئی, میگا بائٹ کی, اور پھر ساتھ ساتھ بڑھتے گئے اور وہ ہوتے ہوتے اب GBs میں چلا گیا ہے 64 GB اور اس طرح. USB آ گئے, پھر ساتھ ہارڈ ڈرائیوز آ گئیں, پورٹیبل ہارڈ ڈرائیوز آ گئی. اب وہ چلتے چلتے ٹیرا بائٹس میں چلی گئیں, 4 ٹیرا بائٹ 5 ٹیرا بائٹس کی ہارڈ ڈرائیوز پورٹیبل اویلیبل ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے. پہلے ہم کو ضرورت نہیں ہوتی تھی اتنا زیادہ ڈیٹا رکھنے کی, ہم سمپل جو فائلز ہوتی تھیں اس میں زیادہ سے زیادہ جو کوڈنگ ہوتی تھی یا ٹیکسٹ ہوتا تھا وہ چیزیں ہم رکھتے تھے. لیکن اب کیونکہ ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹ بھی چینج ہو رہی ہے. ویڈیوز جو نارمل ہم کمپریس کر کے رکھتے تھے آج کل وہ ہائی ڈیفینیشن میں رکھی جا رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور جو اس کے لیے ریسورسز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, تو وہ کنزیوم ہو رہے ہیں اور وہ اور سے اور ڈیٹا ہمارے پاس بڑھتا جا رہا ہے. تو اب ان چیزوں کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا ہے تو اس کو کیسے یوز کیا جائے. ڈیٹا از ریکارڈیڈ فرام دا سم ریئل ورلڈ فینومینا. وٹ مائٹ وی وانٹ ٹو ڈو ود دیٹ ڈیٹا. اب یہ چند کویسچن ہیں ہمارے پاس, کیونکہ لرننگ فرام ڈیٹا سے ہی ہم نے لرن کرنا ہے, تو ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں پریڈکشن. وٹ کین وی پریڈکٹ اباؤٹ دس فینومینن. ہم کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اگر ڈیٹا بہت زیادہ ہے ہم کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن. ہاؤ کین وی ڈسکرائب انڈرسٹینڈ دس فینومینن ان اے نیو وے. اب ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ڈیٹا ہمارے پاس بڑھتا جا رہا ہے, اب اس کو کیسے سمجھیں, اس سے لرننگ کیسے کریں, ہم پریڈکٹ کیسے کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کریڈٹ کارڈ کی اگزامپل ہے کہ کون سی شاپ میں زیادہ کریڈٹ کارڈ یوز ہو رہے ہیں, کون سی پروڈکٹ ہے جو زیادہ خریدی جا رہی ہے کریڈٹ کارڈ کے تھرو. تو یہ ساری چیزیں ہم لرن کر سکتے ہیں اور پھر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یا 1 مہینے کے اندر ایک کریڈٹ کارڈ کی کنزمپشن کتنی ہوگی, کون سا بینک جو ہے وہ اس کے کریڈٹ کارڈ زیادہ یوز ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. لرننگ فرام ڈیٹا ہمارے پاس پھر اگر چند کویسچن آ جاتے ہیں تو ان کا جواب کیسے ہم دیں گے. ہاؤ
can we extract knowledge from data to help human take decision. ہم نالج کیسے ایکسٹریکٹ کریں ڈیٹا سے؟ ایک تو یہ کویشچن ہمارے پاس آ جائے گا، ہاؤ کین وی آٹومیٹ ڈیسیجن فرام ڈیٹا. اب کیونکہ ہمارے پاس جو نالج ایکسٹریکشن ہے ڈیٹا سے اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اور اگر ہم کسی ہیومن کو بتاتے ہیں کہ وہ کرے یہ کام تو بہت زیادہ اس کو ٹائرنگ کام ہوگا، اس کو وہ بہت بورنگ ہوگا اس کے لیے کہ وہ بیٹھ کر ہر ایک ڈیٹا کو انالائز کرے. اور پھر اگر ہم اس کو آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے ہم؟ ہاؤ کین وی آٹومیٹ ڈیسیجن فرام ڈیٹا. پھر ہم اگر ڈیسیجن ہم لے رہے ہیں ڈیٹا سے تو وہ پھر کیسے کریں گے؟ پہلے تو نالج، پھر ہم ڈیسیجن کیسے لیں گے؟ ہاؤ کین وی اڈاپٹ سسٹم ڈائنامکلی ٹو انیبل بیٹر یوزر ایکسپیرئنسز. اب ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیسے یہ سارے کام کریں کہ وہ بہتر سے بہتر کی طرف جائے، ڈائنامکلی ٹائم کے ساتھ وہ بہتر ہوتا جائے. رائٹ کوڈ ٹو ایکسپلسٹلی ڈو دا ابو ٹاسک. اب ہم یہ اگر کرنا چاہیں کہ یہ جو ٹاسک، یہ جو کویشچنز ہم نے ریز کیے ہیں یہ ایکسپلسٹلی اسی طرح کرتے جائیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ایکسپلسٹ کوڈنگ ہم اس کی نہیں کر سکتے جو ایک الگوریتم کی فارم میں. اور ہم نے یہ پڑھا بھی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فکس الگوریتم نہیں ہے، وہ ہمیشہ سیم سٹیپس پرفارم نہیں کرتا، وہ ساتھ ساتھ چینج ہوتا جائے گا، وہ ایوالو ہوتا جائے گا. رائٹ کوڈ ٹو میک the computer learn how to do the task. اب ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم مشین کو یہ سکھا دیں کہ ان کویشچنس کے آنسرس کو کیسے ڈھونڈا جائے، کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جائے. اب اگر ہم اس کو یہ طریقہ سکھا دیں تو وہ آٹومیٹکلی ساتھ ساتھ ایوالو بھی ہوگا، وہ لرننگ بھی کرے گا. اب اگر ہم دیکھیں کہ مشین لرننگ ایکچولی کہاں ریلائی کرتی ہے، تو ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑی فیلڈ ہے، اور پھر اس میں چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ ہے، ڈیٹا مائننگ ہوگی، کمپیوٹر ویژن، روبوٹکس اور ایکسپرٹ سسٹم، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہیں یہ سارے سب فیلڈز ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے. پھر دوسری طرف ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس آ جاتے ہیں. تو اس سچویشن میں ہم کیونکہ ہم پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ فیوچر میں یہ اتنا یوز ہوگا، کیونکہ ہم شور تو نہیں ہو سکتے کسی چیز کے متعلق، تو ہم پرسنٹیج وائز بتاتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ شور ہیں، کیا پروبیبلٹی ہے. تو اس وجہ سے ہم میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کے کچھ رولز یوز کریں گے، ان کے کچھ لاز کو فالو کریں گے. تو اس وجہ سے یہ مشین لرننگ جو ہے یہ دونوں فیلڈز میں لائی کرتا ہے، کیونکہ یہ کچھ فیچرز جو ہیں اسٹیٹسٹکس کے یوز کر رہا ہوتا ہے اور کچھ فیچرز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے یوز کر رہا ہوتا ہے. ہمیں کس قسم کے اسکلز چاہیے ہوں گے، کون کون سے فیلڈز کی نالج چاہیے ہوگی اس سچویشن میں؟ تو ہمیں میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کی نالج ہونی چاہیے، یا ان کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے مشین لرننگ کے لیے. پھر کوڈنگ کے اسکلز ہونے چاہیے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس تو آ گئی، لیکن اب ہم نے کیونکہ مشین کے اندر یہ کرنا ہے کام، تو مشین کو یہ سمجھانا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بہترین کوڈنگ کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے. اور پھر ہمارے پاس ہے ڈومین اسپیشلسٹ ان ڈومین نالج. اب جو اسپیسیفک پرابلم کے لیے ہم مشین لرننگ کر رہے ہیں، تو اب اس سچویشن میں وہ اسپیسیفک ڈومین کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے جو ہمیں وہ نالج دے سکے. جس طرح ہم ایکسپرٹ سسٹم میں ہمارے پاس ایکسپرٹ ہونا چاہیے، سیم اس طرح مشین لرننگ کے لیے اگر ہم ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹا تو کسی اسپیسیفک سچویشن کے لیے ہوگا، پرابلم کے لیے ہوگا. اس پرابلم کا اسپیشلسٹ وہ سالو کرنے والا جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے لرن کریں. تو یہاں پر سافٹ ویئر انجینئر ہوگا، یہاں پر ڈیٹا سائنس کا کوئی ایکسپرٹ ہوگا، اور کوئی اسٹیٹسٹیشین ہوگا. اب یہ جب سارے ملیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ مشین لرننگ کے پروسیس کے لیے نیسیسری ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے مشین لرننگ کے دوران، کیونکہ وہ خود سے لرن کرے، سارا کام خود سے کرے. تو اس سچویشن میں کیا ہے، سم مشین لرننگ سسٹم اٹیمپٹس ٹو ایلیمینیٹ دا نیڈ فار ہیومن
intuition in data analysis, while others adopt a collaborative approach between human and machine. کچھ مشین لرننگ کے سسٹم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہیومن انوالو نہ ہو، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جس میں ہیومن کی انوالومنٹ ہے اور ضروری بھی ہے. Human intention cannot, however, be entirely eliminated, since the system designer must specify how the data is to be represented and what mechanism will be used to search for a characterization of the data. اب ہمارے پاس ہیومن کی انٹریکشن ہونی چاہیے یہاں پر. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ تو اسپیسیفائی کرنا ہے کہ ڈیٹا کس طرح ریپرزینٹ ہونا چاہیے، مجھے کس طرح سمجھ آئے گی. سسٹم کا ڈیزائنر کوئی ہونا چاہیے جو مشین لرننگ کے سسٹم کو ڈیزائن کرے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہیومن کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ٹائپس بھی ہیں جس میں مشین لرننگ کے کچھ ٹائپس ہیں بیسک. تو اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کچھ طریقے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں مشین کو کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تاکہ وہ لرن کر سکے. تو اب اگر ہم آتے ہیں کہ لرننگ کیا ہے، لرننگ ہم کس طرح کرتے ہیں. مینی ڈفرینٹ آنسر ڈپینڈنگ آن دا فیلڈ یو آر کنسیڈرنگ اینڈ ہوم یو آسک. آپ اگر لرننگ کا پوچھتے ہیں کہ لرننگ کیا ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس سے آپ پوچھ رہے ہیں اور وہ کون سی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، تو وہ آپ کو اس لحاظ سے جواب دے گا. اگر ہم دیکھتے ہیں اے آئی ورسز سائیکالوجی کو، اور یا اگر ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن ورسز نیورو بایولوجی کو، یا اس طرح اور مختلف فیلڈس کے ایکسپرٹس کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک لرننگ کے ڈفرینٹ میننگ دے گا، آپ کو ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ دے گا. لیکن ہم ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ لرننگ کیا ہے. تو بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم انالائز کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے ہم لرننگ کرتے ہیں، نہ کہ ہم میمورائز کر لیں. میموری ایکچولی لرننگ نہیں ہے. کسی چیز کو لرن کرنے کے لیے اس کو صرف میمورائز کرنا کافی نہیں ہے. اس کے کچھ فیچرز ہیں، وہ جو ڈیٹا جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس سے ہم کچھ خاص فیچرز رکھ لیتے ہیں، جو ہم دوبارہ ان فیچرز کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ تومس لرن ہز مدرز فیسز. اب تومس چھوٹا بچہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بچے کس طرح سیکھتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی ماں ہے. تو وہ کرتے کیا ہیں، وہ میمورائز کرتے ہیں سمپلی. ان کے فیس کو، والدہ کے فیس کو وہ ڈفرینٹ سائڈ سے، ڈفرینٹ اینگل سے وہ میمورائز کر لیتے ہیں کہ یہ ماں ہے. یہاں سے وہ ساری محبت اور چاہت وہ اس کو وہاں سے مل رہی ہے، تو وہ اس کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے میمورائز کر لیتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اور فوٹو آ جائے اس کی، یا وہ ماں کسی تھوڑے سے چینج حلیے میں آ جائے، یا جو اس کے جو اینگل ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے جس سے پہلے اس نے میمورائز کیا تھا، تو کیا وہ ریکگنائز کر لے گا اپنے ماں کو؟ ظاہر ہے مطلب وہ کرے گا اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ میمورائزنگ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ماں کی تصویر کو، اس کی امیج کو وہ سیو نہیں کرتا. وہ کچھ فیچرز ہوتے ہیں جو وہ فیچرز کو لرن کر لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. میری ماں کے جو فیچرز ہیں وہ یہ ہیں، وہ خاص اسپیسیفک فیچرز وہ اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں. وہ اب ہم اس کو ایز اے ڈیٹا لیتے ہیں. اگر ڈیٹا ہے وہ، تو ڈیٹا سے کچھ خاص فیچرز لے لیے جاتے ہیں اور وہ لرن کر لیے جاتے ہیں. تو وہ فیچرز دوبارہ ڈھونڈے جاتے ہیں ہر نئے سچویشن کے اندر. تو اب اگر وہ جس طرح یہاں پر والدہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ اینگل سے آ جائیں یا تھوڑا سا شیپ ڈفرینٹ ہو جائے، تو وہ پھر بھی لرننگ کی وجہ سے، فیچرز کی وجہ سے وہ ریلیٹ کر دیتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی فیچرز ہیں جو اس کی ماں کے ہیں. تو وہ اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے.
اب ہم دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں ٹیسٹ نمبر 2 میں کہ کیا میمورائزنگ جو ہے وہ لرننگ کے ایکولنٹ ہے کہ نہیں. تو یہاں پر ایک اور کینڈیڈیٹ ہے تھامس کے نام نکولس کے نام سے. نکولس لرن اباؤٹ ٹرکس. اگر تو وہ لرن کرتا ہے ڈفرینٹ قسم کے ٹرکس کو کہ یہ بھی ٹرک ہے یہ بھی ٹرک ہے, ڈفرینٹ ٹرکس ہیں, اور اس کے فیچرز وہ نوٹ کر لیتا ہے. تو کیا وہ ریکگنائز کرے گا بٹ ول ہی ریکگنائز ادر. اگر اس کے پاس کچھ اور ٹرکس آ جاتے ہیں یا ریالٹی میں وہ ٹرک کو دیکھ لیتا ہے تو کیا پھر وہ ریکگنائز کر لے گا, کیونکہ جو سائز ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کلرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا وہ کیسے ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے, یہ ٹرک ہی ہے جو اس نے پہلے دیکھا تھا یا اس کے پاس پہلے سے تھے. So learning involves ability to generalize from labeled examples. In contrast, memorization is trivial, especially for a computer. اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس جو جرنلائزیشن ہے وہ کس طرح ہوگی. ہم جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی فیس ریکگنیشن کی, تو اس میں سیم اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جو نکولا ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے ٹرکس کو میمورائز کر کے لرن کر لیتا ہے کہ یہ ٹرک ہے اور اس کے یہ فیچرز ہیں. پھر جب اس کو کوئی نیا ٹرک دیا جاتا ہے یا اس کے سامنے آ جاتا ہے جو ریئل ٹرک ہے, تو وہ پھر دیکھتا ہے تو وہ اس کو بھی کیوں ریکگنائز کر لیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیونکہ اس نے فیچرز اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کہ ٹرک کے یہ فیچرز ہیں, اس میں یہ خاصیتیں ہیں, تو اگر وہ مل جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو اس نے سیکھا تھا. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لرننگ کے لیے پھر اس کو ایگزیکٹلی جو آبجیکٹس ہیں ان کو میموری میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اس سے لرننگ کرتا ہے, اس کی فیچرز کو رکھتا ہے. اب اگر ہم کمپیوٹر کی فارم میں دیکھیں تو کمپیوٹر میں ہمارے پاس وہ جو فیچرز ہیں ان کو سیو کرنا, ان کو رکھنا امپورٹنٹ ہے. تو وہ وہاں پر رکھنا تاکہ پھر وہ کمپیئر کر سکے اس کے ساتھ, اس سے اس کی لرننگ کی وجہ سے وہ ٹرین ہو سکے. اگین واٹ از مشین لرننگ, ہم دوبارہ اب تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھیں گے. Given several label example of concept, that is truck versus non-truck. Examples are described by features. ہم کرتے کیا ہیں, سمپلی بچے کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ٹرک ہے, ٹرک کے یہ فیچرز ہیں, اور بیسیکلی ہم ٹرک یا کار کا بتاتے ہیں کہ یہ ٹرک ہے اور یہ کار ہے, اور پھر اس کی فیچرز بتا دیتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. The machine learning algorithm uses these examples to create hypotheses that will predict the label of new previously unseen example. اب وہ اس سے لرننگ کرتا ہے, اور پھر جب unseen example آتا ہے, جب کوئی نیا example آتا ہے, تو وہ اس کے متعلق prediction کرتا ہے, hypothesis دیتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اگر تو وہ بالکل شور ہے کہ یہ کوئی آ جاتا ہے, ٹرک آ جاتا ہے, اور پھر وہ ایگزیکٹلی اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ ہمارا مشین 100% ٹھیک ہے, وہ اس کی ریلائبلٹی ٹھیک ہے, وہ شور ہے اس بات کے اوپر. اور جہاں پر نہیں ہوگا تو ہم پروبیبلٹی میں بتا دیں گے کہ اتنے پرسنٹ 50% شور ہے کہ یہ ٹرک ہے, اور 50% نہیں شور کہ شاید یہ کار ہے یا اور کوئی چیز. سملر ٹو اے ویری سمپلیفائڈ فارم آف ہیومن لرننگ, ہم سیم اسی طرح لرننگ کرتے ہیں, اسی طرح ہم کمپیوٹر کو بھی لرن کروا سکتے ہیں. وائی مشین لرننگ, ریلیٹیولی نیو کائنڈ آف کیپیبلٹی فار کمپیوٹرز. مشین لرننگ ریلیٹیولی نئی ہے کمپیوٹر کی فیلڈ میں. موسٹلی اس پہ جو کام ہوا ہے, الگوریتمز جو اس کے بنے ہوئے ہیں 60s 70s کے دور سے شروع ہوئے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ 90s کے بعد کافی ڈیولپ ہوئے اور میچور ہوئے الگوریتمز. ڈیٹا مائننگ, ایکسٹریکٹنگ نیو انفارمیشن فرام میڈیکل ریکارڈ, مینٹیننس ریکارڈ ایٹسیٹرا. ڈیٹا مائننگ میں ہم نے سیکھا کہ نارملی ہم
ڈیٹا سے ہی کوئی نئی انفارمیشن نکالتے ہیں یا نالج نکالتے ہیں. سیلف کسٹمائزنگ پروگرام ویب براؤزر دیٹ لرن what you like and seek it out. اور ہمارے پاس اس طرح کے سسٹم ہیں ویب سائٹ کے اوپر جہاں جب آپ کوئی کیز انٹر کرتے ہیں تو وہ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ آپ ایکچولی کیا سرچ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سجیشنز آپ کو مل جاتی ہیں. تو یہ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے, اور بار بار جب آپ ڈفرینٹ کیز کے تھرو سرچ کرتے ہیں, ڈفرینٹ آبجیکٹ سرچ کرتے ہیں, تو وہ مشین لرن کر لیتا ہے, وہ ویب سائٹ لرن کر لیتا ہے, اور جب آپ آتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر تو اسی قسم کے ایڈورٹیزمنٹس یا اس طرح کی چیزیں آپ کو آلریڈی مل رہی ہوتی ہیں. ایپلیکیشن وی کینٹ پروگرام بائی ہینڈ دیٹ از اسپیچ ریکگنیشن آٹونومس ڈرائیونگ. ہم بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس کے ہم اسپیسیفک پروگرامز نہیں بنا سکتے, تو وہاں پر ہم مشین لرننگ یوز کرتے ہیں. جس طرح اسپیچ ریکگنیشن کے لیے ہے کسی کے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا, اسپیکنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا, تو یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم لرننگ کر سکتے ہیں, نہ کہ ہم اس کی پروگرام بنا سکیں. Why machine learning continue have many all real world application of AI over expert system. ہمارے پاس موسٹلی ایکسپرٹ سسٹم تھے اب تک, تو essentially a set of if-then rules to emulate human expert. That is, if medical test A is positive and test B is negative, and if patient is chronically thirsty, then diagnosis is equal to diabetes with confidence 0.85. Rule were extracted via interview of human expert. اب ایکسپرٹ سسٹم ہم نے پڑھا آلریڈی, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. وہاں پر رولز ہوتے ہیں اور رولز کی بیس پہ ہم ڈیسیجن لیتے ہیں. تو یہاں پر سیم ایگزامپل دی گئی ہے کہ موسٹلی ہمارے پاس ایکسپرٹ سسٹم ہوتے ہیں جو کہ رولز پر سر ہوتے ہیں, جو فکس ہوتے ہیں. اب مشین لرننگ میں کیا ہوگا؟ ایکسپرٹیز ایکسٹریکشن. نارملی ہم ایکسپرٹ سسٹم میں کیا کرتے ہیں, ایکسپرٹیز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, جو کہ کافی ہمارے پاس کمپلیکیٹڈ میتھڈ ہے, کافی ٹائم کنزیومنگ ہے, کافی بورنگ ہے. پھر مشین لرننگ میں کیا کرتے ہیں ہم, وہ آٹومیٹکلی لرن کرتا ہے, ڈیٹا سے کر سکتا ہے, اور ہم لیبل بھی کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ سے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو کیونکہ مشین لرننگ میں اس طرح کی الگورتھمز ہیں جو ڈیٹا سے آٹومیٹکلی لرن کریں. ایکسپرٹ سسٹم رولز مائٹ ناٹ incorporate intuition which might make true reasons for answers. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو رولز ہم بنا رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ جو انٹیوشن ہے, جو انٹینشن ہے کسی چیز کی, وہ ایگزیکٹلی ریپرزینٹ کر سکے. In medicine, the reasons given for a diagnosis X might not be the objectively correct ones, and the expert might be unconsciously picking up on other information. اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہم کوئی ایکسپرٹ سے یہ نالج گین کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے ایگزیکٹلی اسی وجہ سے اس نے جو ڈائگنوسس کیا ہے وہ ہے. وہ شاید اور کوئی نالج ہو جو وہ بتانے سے قاصر ہے, وہ بتا نہیں سکتا, لیکن اس طرح کی نالج ہیں جو اس کی ایکسپرٹیز میں تھی, وہ اس نے لرننگ کی تھی, لیکن وہ ان ورڈز ان کو نہیں لا سکتا. اس وجہ سے ایکسپرٹ سسٹم میں پھر وہ رولز کیونکہ مس ہوں گے تو ہم کمپلیٹلی اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے. ہر ایک چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں. اب ہم مشین لرننگ کے دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پوائنٹس موسٹلی, اور کیونکہ کمپیئر کر رہے ہیں ایکسپرٹ سسٹم کے ساتھ تو ہمیں وہاں پر کچھ ایسی چیزیں چاہیے. مور آبجیکٹیولی مشین لرننگ ہے کیونکہ وہ لرن کرتا ہے اور آبجیکٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ایکسپرٹ سسٹم ایکسپرٹیز مائٹ ناٹ بی comprehensive. Physician might not have seen some type of cases. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ کمپلیٹ سسٹم کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید جو ایکسپرٹ ہے
وہ ہر ایک سچویشن سے نہ گزرا ہو، اس کو یہ پتہ نہ ہو. اگر ہم میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ہر قسم کا پیشنٹ آیا ہو تو وہ جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. ایسا ہے کہ شاید کسی ایک ایریا میں وہ ایکسپرٹ ہے اور وہ جس ریجن میں رہ رہا ہے وہاں پر صرف ایک اسپیسیفک ٹائپ کے ڈیزیزز ہیں اور بہت سارے ٹائپس کے نہیں ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن کیونکہ اس کے ایریا میں نہیں ہے تو اس کی ایکسپرٹیز بھی اس میں نہیں ہوں گی. مشین لرننگ آٹومیٹک، آبجیکٹو اینڈ ڈیٹا ڈریون. ہم نے دیکھا کہ آٹومیٹک بھی ہے مشین لرننگ، آبجیکٹو کی طرف جاتا ہے اور ڈیٹا ڈریون ہے، ڈیٹا سے وہ لرن کرتا ہے اور وہ ڈیٹا کو یوز کر رہا ہوتا ہے پھر اس لرننگ کی بیسس سے. تو اٹ از اونلی ایز گڈ ایز دا اویلیبل ڈیٹا. اگر ڈیٹا ہمارے پاس زیادہ ہے تو اس سے لرننگ زیادہ ہو سکتی ہے اور پھر اس کا ڈیسیجن بھی بہتر ہوگا. مور ڈیٹیل ایگزامپل کانٹینٹ بیسڈ امیج ریٹریول. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کانٹینٹ بیسڈ امیج ریٹریول ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح ہوگی. گیون ڈیٹا بیس آف 100 آف 1000 آف امیجز. ہمارے پاس اگر ڈیٹا بیس ہے جس میں 100,000 امیجز ہیں، ہاؤ کین اے یوزر ایزیلی فائنڈ وٹ دے وانٹ. اب اگر ایک یوزر یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک فوٹو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے کرے گا. ون آئیڈیا از یوزر query database by image content, give me image with waterfall. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ query کرے امیج کے متعلق ڈیٹا بیس میں جو بھی سارے کانٹینٹ پڑے ہوں امیجز کے، ہر ایک امیج کی ڈیٹیل پڑی ہو ٹیکسٹ فارم میں، اور پھر وہ یوزر جو ہے وہ سمپلی سرچ کرے کہ مجھے ایسے امیجز چاہیے جس میں کوئی آبشار ہو، واٹر فال ہو. ون اپروچ someone explain each image with text on its content. Tedious terminology, ambiguous, may be subjective. اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے کانٹینٹس کو ٹیکسٹ فارم میں رکھتے ہیں ہر امیج کے ساتھ تو وہ بہت ٹائرنگ ہے، بورنگ ہے. جو ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں وہ شاید ایگزیکٹلی سیم نہ ہوں. آپ واٹر فال کسی ایک امیج میں ہے تو آپ اس کو ایک الگ نام دے سکتے ہیں اور کوئی اور نام دے سکتا ہے. اس وجہ سے کافی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور پھر سبجیکٹو ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے کہ اگر ہم ٹیکسٹ کی فارم میں رکھتے ہیں ہر ایک امیج کی انفارمیشن تو وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے اور بورنگ ہے. بیٹر اپروچ query by example. User give example of image they want. Program determines what common among them and find more like them. اب اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یوزر ایک امیج بتا دے کہ مجھے اس طرح کی امیجز چاہیے، فار ایگزامپل واٹر فال کی امیج دکھا دے اور وہ یہ بتائے کہ مجھے اس طرح کی امیجز چاہیے. اب وہ امیجز مشین اب اس کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اس امیجز کے اندر کیا ہے اور پھر وہ اس طرح کی امیجز کو ڈھونڈے ان انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ، اس لرننگ کی بیس پہ. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ سسٹم یوزر سمپلی کیا کر رہا ہے، اس نے واٹر فال کی چند امیجز نکالی اور اس نے یہ بتایا کہ مجھے اس طرح کی امیجز چاہیے اس سے ریلیٹڈ. اب مشین نے کیا کیا، مشین نے اس کے جو کانٹینٹس تھے ان کو انڈرسٹینڈ کیا، اس سے لرن کیا کہ ان ساروں میں پانی بہ رہا ہے، آبشار ہے، تو اس نے اس طرح کے آبشار والے نکال لیے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس میں غلطی بھی آ جائے، کیونکہ یہاں پر مشین نے غلط کر دیا تو یوزر نے جو فیڈ بیک دیا اس نے بتا دیا کہ یہ غلط ہے. اب ہوگا یہ کہ وہ یہاں سے لرن کرے گا کہ اس میں کیا چیز تھی جو غلط تھی اور ان باقی امیجز میں کون سی چیزیں جو کامن تھی اور یہ کیوں مختلف ہے اس سے، تو وہ ان چیزوں سے لرن کرے گا. یوزر فیڈ بیک دین لیبلز دا نیو امیج which are used as more training examples. Yield a new hypothesis and more images are retrieved. اب یوزر نے کیونکہ فیڈ بیک دیا کہ یہ جو فلانا آنسر آپ نے دیا یہ غلط ہے، تو مشین اس سے لرن کرے گا اور پھر وہ اس لرننگ کی بیس پہ آگے جا کر
دوبارہ کیوری کرے گا اور وہ اس کو اور انہانس کرے گا, بہتر کرے گا تاکہ اس کے ریزلٹس اچھے آ جائیں. اب ہوتا ایکچولی کس طرح ہے, فار ایچ پکسل ان دا امیج ایکسٹریکٹ اٹس کلر پلس دا کلر آف اٹس نائبرس. اب اگر آسان سے طریقے سے ہم دیکھنا چاہیں گے کس طرح ہوگا, تو ہر ایک جو پکسل ہے اس کا کلر چیک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کے جو نائبرز ہیں ان کا کلرز چیک کیا جائے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے پکسلز کو نائبر کے فارم میں لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے کلرز کو چیک کیا جائے. پھر وہ لرن کیا جائے کہ اگر ایک اسپیسیفک کلر ہے وائٹ تو اس کے ارد گرد کتنے ایریا تک وائٹ ہیں اس امیج کے اندر. These colors and their relative position in the image are the features the learner uses, replacing number of wheels. ہم اس میں فیچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی ہم یہی کر رہے ہیں, اب جو ہم پکسل بائی پکسل وزٹ کر رہے ہیں تو وہ ہم فیچرز ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں کہ نمبر آف ویلز اس میں کتنے ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں امیج کے اندر. لرننگ الگوریتم ٹیکس ایگزامپل آف what the user want, produce a hypothesis of what common among them and uses it to label new images. اب مشین کیا کرے گا, جو الگوریتم اس نے یوز کر رہے ہوں گے وہ کیا کرے گا, وہ یوزر کیا مانگ رہا ہے پہلے اس کو سمجھے گا, پھر ہائپوتھیسس کریٹ کرے گا اور پھر وہ امیجز کو لیبل کرے گا. خود ہی وہ بتائے گا کہ یہ اس امیج میں کیا ہے. ہم دوسرے اپلیکیشنز بھی دیکھتے ہیں. ہمارے پاس گوگل سرچ کی جو ہے وہ بہتر ایگزامپل ہے, اسپیلنگ کی ہے, اسپیلنگ کریکشن ہے. یہ سارے کیا ہیں, یہ مشین لرننگ کی بیس پہ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے مسٹیکس ہو رہی ہیں. اب ہم آتے ہیں الگوریتم کی ٹائپس کی طرف. ہمارے پاس کتنے ٹائپ ہیں الگوریتم کے. مشین لرننگ الگوریتم کین بی organized into a taxonomy based on the desired outcome of the algorithm or the type of input available during training the machine. اب ہمارے پاس ٹائپ کس طرح ڈپینڈنٹ ہے, کس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایک تو اس کی آؤٹ کم کے اوپر کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگی, کیا کون سا رزلٹ ہمیں چاہیے, کیا چاہیے ایٹ دی اینڈ. اور ایک اس کی ان پٹ پہ بھی ڈپینڈنٹ ہوگی کہ ہم ایک الگوریتم کو, ایک ٹائپ کو کس قسم کی ان پٹ دیتے ہیں. تو کچھ ان پٹ جو ہے اس کے ساتھ ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی, کچھ جو ہے ان پٹ وہ ایک خاص ڈائمینشن میں ہوگی, تو اس لحاظ سے وہ آؤٹ پٹ ہمارے پاس آ رہی ہوگی. وہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسپیسیفک ٹائپ ہے. تو ٹائپ کو نارملی ہم ڈسٹنگوش اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی اور اس کی ان پٹ کیا ہوگی. اب اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں ہمارے پاس. ہم براڈ کیٹیگریز لیں گے, بڑے بڑے جو گروپس ہیں اس کے, پھر اس کے اندر سب الگوریتمس ہیں. تو ہم ایک کو کہتے ہیں سپروائز لرننگ. سپروائز کا مطلب کیا ہے, جب ہم گائیڈ کرتے ہیں, جب ہم کوئی سپرویژن کر رہے ہوتے ہیں. الگوریتمس آر ٹرینڈ آن لیبل ایگزامپل دیٹ از ان پٹ ور دا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ از نون. ان پٹ where the desired output is known. The supervised learning algorithm attempts to generalize a function or mapping from inputs to outputs, which can then be used to speculatively generate an output for previously unseen inputs. اس کا اوورآل مقصد کیا ہے بتانے کا, کہ ہم کوئی ان پٹ دیتے ہیں اور ہمیں آؤٹ پٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ پٹ ہونی چاہیے. جب ہم ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم لرننگ کروا رہے ہوتے ہیں مشین کو, تو اگر تو وہ جو ہم چاہ رہے ہیں اس آؤٹ پٹ کی طرف جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس نے لرننگ کر لی ہے. اگر تو نہیں کر رہا تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں, ہم مشین میں چینجز کرتے ہیں. جو الگوریتم ہم نے بنایا اس میں ویریبلز میں ویلیوز چینج کرتے ہیں.
تو وہ چینجز کرنے کے بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ ہم نے ان پٹ دی، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک آؤٹ پٹ دے دے مجھے. اب اگر وہ نہیں دے رہا تو ہم پھر دوبارہ چینجز کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سپروائز لرننگ. ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سپروائز کروا رہا ہوتا ہے، سپروائز لرننگ کروا رہا ہوتا ہے. وہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں. پھر جب وہ ٹیسٹ لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس نے لرننگ کر لی ہے، وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. جب نہیں کی ہوتی تو وہ دوبارہ اس سے وہ اٹیمپٹ کرواتا ہے کہ وہ دوبارہ سیکھے. سیکھنے کے بعد دوبارہ اس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ آ رہی ہے کہ نہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں سپروائز لرننگ. انسپروائز لرننگ الگورتھمز operate on unsupervised example. Inputs where the desired output is unknown. Here the objective is to discover structure in the data through a cluster analysis, not to generalize mapping from inputs to output. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم انپٹ ڈیٹا دیتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے کیٹیگرائز کرتا ہے، کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو اس کو ہم پہلے سے ہم بتاتے نہیں کہ یہ اس اتنے کیٹیگرائز کرنا ہے، کس طرح. طریقہ تو بتا دیتے ہیں، الگورتھم میں بتا دیتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں ایٹ دی اینڈ. میرے پاس کتنے کلاسز ہونے چاہیے، کلسٹرز ہونے چاہیے. یہ ٹرمنالوجیز ہیں، ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ہم نارملی یہ بتاتے ہیں انسپروائز لرننگ میں کہ فار ایگزامپل جو فیس ریکگنیشن ہے، میرے پاس امیجز ہیں 1000 امیجز ہیں. اب میں نے صرف یہ بتا دیا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو میں 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں دیکھ سکوں. تو اب انسپروائز میں یہ ہوگا کہ وہ ہر امیج کو ریلیٹ کرے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا کہ اس میں کون سے فیچرز ہیں، اور پھر ایسے کون سی امیجز ہیں جو آپس میں ملتے ہیں تو ان کو ایک کلاس بنا لے گا. فار ایگزامپل ایج کے وائز سے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مشین خود انڈرسٹینڈ کرے گا کہ کچھ امیجز ایسے ہیں، کچھ فیسز ایسے ہیں جو اولڈ ایج کے ہیں، تو وہ ان میں کچھ فیچرز ہوں گے جو آپس میں مل رہے ہوں گے تو ان کی ایک کلاس بنا دے گا. پھر فیمیل امیجز ہیں تو ان کے کچھ فیچرز ہوں گے جو آپس میں ملتے ہوں گے تو وہ ان کی الگ کلاس بنا لے گا. پھر جینڈر میل کا ہوگا تو وہ اس کی الگ بنا لے گا. پھر چلڈرن ہے یا اور ایج کے لحاظ سے بھی وہ کم ہیں تو ان کے الگ فیچرز ہوں گے، وہ ان کے الگ کلاس بنا دے گا. تو یہ 4 ڈفرینٹ کلاسز جو ہیں، ایکچولی اس کو ہم کلسٹرز کہتے ہیں. تو یہ کلسٹرز خود سے انڈرسٹینڈ کرے گا، خود سے بنائے گا، ہم اسے نہیں بتائیں گے. تو اس کو ہم کہیں گے انسپروائز لرننگ. ہم کرتے ہیں نیچرلی انسپروائز لرننگ ہم کرتے ہیں. ہم جب جائیں گے اس ٹائپ میں تو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا کیا طریقوں سے ہم انسپروائز لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. سیمی سپروائز لرننگ میں پھر کیا ہے، کمبائنز بوتھ لیبلڈ اینڈ ان لیبلڈ ایگزامپلس ٹو جنریٹ اینڈ اپروپریٹ فنکشنز اور کلسٹرز. لیبلڈ اور ان لیبلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جب ہم سپروائز لرننگ کریں گے تو اس میں اگر ہم فیس ڈیٹیکشن والی لیں تو مشین کو ہم بتاتے ہیں، لیبل کر دیتے ہیں ڈیٹا کو. ایک امیج میں دے رہا ہوں ان پٹ کے طور پر مشین کو، تو میں مشین کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ فیمیل امیج ہے، تو وہ اس کے فیچرز کو اپنے پاس نوٹ کر لے کہ یہ فیمیل امیج ہے، اس کے یہ فیچر ہیں. پھر دوبارہ میں ایک اور امیج دیتا ہوں، پھر میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ فیمیل امیج ہے، تو وہ دوبارہ آپس میں ان کو کوریلیٹ بھی کرتا ہے اور وہ سیکھتا ہے اس سے. پھر میں اس طرح سے بہت سارے امیجز دے کر وہ اس کی ٹریننگ کروا دیتا ہوں، اس کو لرن کروا دیتا ہوں. تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ لیبلڈ ڈیٹا ہے، لیبل انفارمیشن ہے. اور ان لیبل وہ ہوگا جس میں کوئی نہیں بتاتا کہ یہ میل ہے، فیمیل امیج ہے، کیا ہے، وہ خود سے سیکھے گا. تو اس کو ان لیبل ڈیٹا ہم کہیں گے. تو سیمی سپروائز میں کیا ہوگا، ہم سپروائز اور ان سپروائز کو کمبائن کر لیں گے اور کوئی ایسا طریقہ نکالیں گے جس سے ہم مسئلے کا حل نکال سکیں. Reinforcement learning concerned with how intelligent agents have to act in an environment to maximize some notation
of reward. ہم اس میں ری انفورسمنٹ میں کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی سسٹم جو بناتے ہیں اس میں ہم ریوارڈ کا جو ہے فیچر رکھتے ہیں. The agent execute actions which causes the observable state of the environment to change. Though a sequence of action, the agent attempts to gather knowledge about how the environment responds to its action, and the attempts to synthesizes a sequence of action that maximizes a collective reward. ہم اس میں کرتے کیا ہیں کہ ہم انوائرمنٹ کی بیس پہ یہ بھی کیرٹ اور سٹک والی اگزامپل ہے اس کی سمپل. اگر تو وہ اچھی طرف جا رہا ہے, اس وہ کنکلوژن اچھا نکال رہا ہے, لرننگ کر رہا ہے, اور جو ہم چاہ رہے ہیں اس طرح ہو رہا ہے تو ہم کیرٹ دیتے ہیں, ہم اس کو ریوارڈ دیتے ہیں. اور اگر نہیں کر رہا تو ہم اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے باز آ جائے, اس طرف نہ آ جائے جو سلوشن کی طرف نہیں جا رہا. تو سمپل اس میں اسی طرح ہے, وہ انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے کہ اگر تو انوائرمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اس کو ریوارڈ مل رہا ہے تو وہ آگے بڑھتا جائے گا. اگر نہیں مل رہا تو پھر کسی اور طرف جائے گا, کوئی اور سلوشن نکالنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ری انفورسمنٹ لرننگ ہے. ہمارے پاس بہت سارے ٹائپس ہیں, اور بھی ہیں چند ایک جو ٹائپس ہیں لرننگ کے, مشین لرننگ کے, لیکن یہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں بیسک 3 ٹائپس اور 4 ٹائپس, تو یہ بہت جرنل ہے, بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم ان میں سے چند ایک الگوریتمز ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کو بس بیسک آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے پاس مشین لرننگ کیا ہے اور لرننگ کے کون کون سے میتھڈز ہیں, کتنے ٹائپس ہیں. آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کریں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ مشین لرننگ کیا ہے, ہمیں کیوں ضرورت ہے مشین لرننگ کی, اور اس کو ہم نے اس کے ڈفرینسز دیکھے ایکسپرٹ سسٹم کے ساتھ. ہم نے ڈیٹا مائننگ کے ساتھ دیکھا کہ وہ کس طرح ڈفرینٹ ہے ڈیٹا مائننگ سے, اور دونوں میں جو ڈسٹنگوش کرنے والے فیچرز تھے اس کو انڈرسٹینڈ کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی ایگزامپلس کیا ہیں, لرننگ کیا ہے, لرننگ ہم کس طرح کرتے ہیں, بچپن میں بچے کس طرح کرتے ہیں. تو سیم وہ ایگزامپلز ہم نے دیکھی. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے فیچرز کا نکالنا بہت ضروری ہے, اس پراپرٹیز کا. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کچھ بیسک ٹائپس دیکھی ہم نے مشین لرننگ کے, جس میں سپروائز, ان سپروائز, سیمی سپروائز, ری انفورس لرننگ, یہ بیسک ٹائپس ہم نے ڈسکس کی اور انڈرسٹینڈ کی. تو انشاءاللہ ہم آگے لیکچر کو لے کر جائیں گے اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا کافی ہے, انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.